Salam मेरे अजीज़ listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 4 of the novel Eid Sange Mohabbat by Mehwish Ali. So let's start it. मीटिंग के बाद वो सीधा वापस ऑफिस आए थे, जहां उस प्रोजेक्ट पर जान तोड़ मेहनत करने के साथ उसने ये भी मुलाजमीन में अनाउंसमेंट की थी कि अगर ये प्रोजेक्ट उन्हें मिल गया तो वो उन्हें एक शानदार पार्टी देगा। ये बात सुनते ही पूरे ऑफिस बल्कि कंपनी में हलचल मच चुकी थी। सब नेक बीवियां बनकर दुआओं में जुट चुकी थीं। उनका बस चले तो वही जाए नमाज बिछा कर बैठ जाती और प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए वजीफ़े करती। पर उन्हें सख्त मेहनत की ज़रूरत थी और वो करने के लिए सब तैयार थे। बल्कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे सब उस बॉस से काफ़ी खुश पुरसकून हैं, क्योंकि पहले वाले की काफ़ी चीख पुकार होती थी। उसके बरअक्स अब पुरसकून माहौल था। उनके मुकाबले सबील, असूल परस्त और वक्त पर काम लेने वाला बंदा था। उसका लहजा जाहिलाना नहीं था जिससे वो खफा होते या नापसंद करते। ये बात मोहब्बत ने भी नोट की थी। वो उन पर काफ़ी कम बोझ डालता था और एहसन तरीके से सब में उनकी बर्दाश्त के मुताबिक काम दिया हुआ था, ताकि शाम को घर जाते हुए वो अपनी फैमिली से पुरसकून होकर मिले, ना कि डिप्रेशन में थके निढाल से। ऐसे ही तो नैना उसकी असीर नहीं थी, पर आज जिस तरह उसने पार्टी का अनाउंसमेंट किया था, उसकी सोच विचार को जानते, उसकी शाहकार पर्सनालिटी को देखते, काफ़ी दूसरी भी उसकी असीर हो गई थी। लंच तो साथ करना उन्हें नसीब नहीं हुआ, अलबत्ता ऑफिस के बाद वो सीधा नैना के साथ उसके घर ही आ गई। वो उससे खफा शो कर रही थी, पर जब सबसे मिलने के बाद वो उसके पास बैठते मोहब्बत ने अपने माजी और हाल के बाबत सब बताया। नैना कुछ तो जानती थी, पर आज मुकम्मल जान कर फ्रीज हो गई। उसके हवास सल्ब कर गए। वो लड़की इतना कुछ बर्दाश्त करके बैठी थी। सोचते उसकी आंखों से कितने आंसू बह निकले, बल्कि वो रोती उसके सीने से लगकर माफ़िया मांगने लगी। वहीं बैठे बैठे उसे दिमाग में धमाके से एक नई सोच आई और उसने फ़ौरन से अपने वकील को कॉल की और नैना की कुछ समझने से पहले ही उसने वकील से तलाक के पेपर्स तैयार करवाने का कहा। मोहब्बत उसकी बात सुनते ही वो बीच में चीखी और उसे रोकना चाहा कि उसने अपनी कसम देकर खामोश करवा दिया। पर अगले पल जो न्यूज़ उसे सुनाई गई, उससे मोहब्बत का दिमाग सुन्न हो गया, हवासात सल्ब कर गए। क्या? कब? यह हम दोनों का हक था। फिर कैसे और कब? मैंने सारे राइट्स उसके हवाले किए। वो गुस्से से दौड़ी। नैना ने घबरा कर दरवाज़ा लॉक किया और मोहब्बत मोबाइल कान से लगाए उठ खड़ी हुई। मिस मोहब्बत, कल ही पेपर्स तैयार हुए हैं जिनमें आपके साइन भी हैं, जहां आपने तलाक के सारे राइट्स सबील आफाक को सौंपे हैं, और मैंने देखा वहां साइन आपके ही किए हुए थे। उसका वकील उसे सारी बात बताकर खामोश हो गया। खामोश तो वो भी हो गई। उस इंसान के दिमाग के आगे उसकी बोलती बंद थी। कितनी दूर की सोच रखने वाला आदमी था। उसकी सोच ने उसका हर कदम जकड़ लिया था। उसने ज़ब्त से सुर्ख चेहरे के साथ वकील की हेलो सुनते कॉल डिसकनेक्ट की और लाल आंखें पल को मूंद कर अपना तैश दबाया। मैं चलती हूँ नैना, अपना ख्याल रखना, सुबह मिलेंगे, ओके बाय। दफातन वो कहती, उसकी हैरत से फैली आंखें देखती बैग उठाकर वहाँ से जाने लगी। मोहब्बत, मेरी बात तो सुनो यार, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हें समझाती हूँ अच्छे बुरे का। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत ही सुन लो। वह उसके पीछे भागती हुई आई। उसके तेवर ख़तरनाक लगे उसे, पर मोहब्बत एक भी सुने बगैर अल्लाह हाफिज़ कहती गाड़ी वहाँ से लेकर निकल गई। पीछे नैना की माँ और नैना उसे देखते ही रह गए। उन्होंने नैना से पूछा, जिसने उन्हें ये बेफिक्र रहने का कहकर सरनफी में हिलाया, कि कोई घबराने की बात नहीं है, बस मजाक से कुछ नाराज़ हो गई है। वो अपनी माँ को तो मुतमईन कर गई थी, पर मोहब्बत के बाबत जानकर उसके अगले कदम को सोचते वो बेचैनी से टहल रही थी। बात ऐसी थी कि वो तोकीर से भी डिस्कस नहीं कर सकती थी और इस वक्त महानूर को भी डिस्टर्ब नहीं कर सकती थी। मजबूरन उसे खुद पर ज़ब्त करना पड़ा कि ऑफिस में मिलकर समझा लेगी उसे। सबील आफाक, सबील, वो उसका नाम लेकर दहाड़ती हुई गाड़ी से निकलकर घर में दाखिल हुई। वो ये भी भूल गई कि इस घर में इंसान के अलावा कुत्ता भी रहता है, जो कि नहायत ख़तरनाक है, बल्कि उसका दुश्मन भी। रैश ड्राइविंग करके वो यहाँ पहुँची थी और गाड़ी से निकलकर दहाड़ती हुई गुस्से से पागल होती घर में दाखिल हुई। उसकी धाड़ सुनकर भी कुत्ता बाहर नहीं निकला, जिससे जाहिर था या तो वो सो रहा था या वो कुत्ता भी उसके मुंह नहीं लगना चाहता था। क्या हुआ, सब ठीक है?
اس کی پکاروں پر وہ پریشان سا بلو رف جینز پر براؤن شرٹ میں ملبوس، جو کہ اس کے چوڑے سینے سے بالکل چپکی ہوئی تھی، جس پر کسی کی نظریں اٹھیں تو میسمرائز ہو جائیں، سلیپرز پہنے اس کے سامنے موجود تھا۔ آپ کی جرت کیسے ہوئی میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرنے کی سبیل؟ وہ ایک دم اس کا کالر جکڑتی، غصے سے بھپڑتی، چیختی بولی تھی کہ پاس ہونے کی صورت میں ایک دم اس کی کمر میں بازو ڈالتے، قریب کر کے لبوں پر دوسرا ہاتھ رکھ دیا۔ محبت سنسی ہو گئی، اس کے سینے میں دھڑکتے دل کی دھڑکنیں اپنی دھڑکنوں میں محسوس کر کے۔ بیبی، ہر وقت غصے میں نہیں رہتے، کچھ لوگوں کا بھی خیال کر لو۔ معصوم شوہر پر یوں دھاڑ کر اسے ہراساں کر رہی ہو، بلکہ خود کو بھی اندر بیٹھے تمہارے عزیزوں میں غلط ثابت کر رہی ہو۔ اس کی بات پر وہ چونکی۔ کون آئے ہیں؟ اس کا دل زور سے دھڑکا، کہیں ماہنور، مان بھائی، امی؟ پہلی سوچ ہی یہی دھڑکانے والی تھی۔ محبت نے اسے دیکھا جو جانے کیوں اچانک خاموش ہو گیا تھا۔ تمہاری دھڑکنوں کا رقص ہی مدہوش کرنے والا ہے، تمہاری سانسوں کا رقص کیسا ہوگا؟ جانے اسے کیا ہوا کہ اچانک سے اس کے کان میں جھک کر یوں بے باک جملہ ادا کیا کہ وہ سر سے پاؤں تک لال انگارہ ہو گئی۔ دور رہو چیپ انسان! وہ گرائی اور اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر فاصلہ بنانے لگی کہ سبیل نے مسکراتے، اس کے ارادے ناکام کرتے، اس کی پوری طاقت کو خاک چٹوا کر اسے ایک چٹکی میں سارے فاصلے مٹا کر سینے میں بھینچا کہ ہوا کے گزرنے کی جگہ بھی نہ بچی۔ مقابل کی سانسیں اس سے الجھنے لگی، سانسوں کی گرمائش سے جھلستی وہ نڈھال ہوتی کسمسائی۔ آپ نے کیسے میرے ساتھ؟ محبت بیٹا تم آ گئی؟ وہ ابھی کوئی تلخ جملہ ادا کر کے اس کا پارا ہائی کرتی، اس کی گستاخی کے انجام ہونے سے پہلے ہی اندر اسی بوڑھی سوسائٹی کی عورت کی آواز آئی۔ اف! اس بوڑھی عورت کی آواز کے قریب آتے ہی پل میں سبیل نے جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا کہ وہ گرتی گرتی بچی جب اس نے کلائی تھام لی۔ میرے قریب آ کر سانسیں مت تھاما کرو، ورنہ میں جس طرح روک لوں گا نا، پھر تمہیں گھٹیا واہیات برا لگوں گا۔ وہ سرد لہجے میں وارن کرنے لگا کہ اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ کیا بکواس کر رہا تھا اس کے ساتھ؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس قسم کی گفتگو کرنے کی؟ وہ بپھری شیرنی کی مانند نیچی آواز میں گرائی۔ چلو تمہارے مہمان ہیں جو کہ اپنی محبت کے لاڈلے شوہر کو دیکھنے بلکہ ان کی جوڑی کو سراہنے آئے ہیں، کم آن ہری اپ۔ اسے جواب دیے بغیر وہ اپنی کہتا پلٹا کہ محبت نے ایک دم ہی پیچھے سے شرٹ سے اس کا کالر جکڑا۔ چھوڑ تو جانا ایسی گستاخیاں، پھر ہماری گستاخیوں سے تمہیں شکایت ہوگی۔ ذرا سی گردن ترچھی کر کے اس کی ڈارک براؤن آنکھوں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے معنی خیز اشارہ دیا، جسے سمجھتے محبت نے سٹپٹا کر اپنے لب بھینچے۔ آپ نے طلاق کے رائٹس؟ آ جاؤ اندر بات کرتے ہیں، وہاں تمہاری امی کی تربیت پر پھول جھڑے جا رہے ہیں اور یہاں بیٹی تربیت کی دھجیاں بکھیرتی طلاق کی ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ آج کل کی اولاد! وہ افسوس کرتا اسے زبردستی اپنے ساتھ لے کر اندر لایا۔ چھوڑو مجھے، میں ایک منٹ بھی تمہارے ساتھ ایسے نہیں کہتے سویٹ ہارٹ، ہمارا چیلنج بھول گئی؟ اس نے رک کر جتایا۔ میں تم جیسے گھٹیا چال باز کے ساتھ کوئی چیلنج نہیں رکھوں گی، سمجھے؟ تمہارا کوئی دین ایمان ہے ہی نہیں، کب دھوکہ دے جاؤ۔ وہ غصے سے بھڑک اٹھی۔ ایسا کچھ نہیں، بلکہ یہ رائٹس اپنے نام کروانا بھی چیلنج کا ایک حصہ ہے کہ ٹھیک 2 ماہ اینڈ ہوتے ہی میں تمہیں دے دوں گا۔ اس نے نام لینے سے اعتراض برتا۔ محبت لاجواب ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کی نازک کلائی اس کی آہنی مضبوط ہاتھ کی گرفت میں تھی۔ آپ نے سائن کیسے لیے مجھ سے؟ وہ چپتے لہجے میں دوسرا سوال کرنے لگی۔ اس چیلنج والے جواب سے مطمئن ہوئی یا نہیں، البتہ خاموش ضرور تھی، کیونکہ اس نے اس چیلنج کے سہارے ہی اپنے گھر والوں کو چیلنج کر دیا تھا۔ وہ میرا کام تھا، کر لیا میں نے، تم آم کھاؤ، کام میں کر گیا۔ وہ بولتے اسے ساتھ اندر لے آیا، جہاں لاؤنج میں بیٹھی ان دونوں کی جوڑی کو دیکھنے کے لیے آدھی سوسائٹی کی عمر رسیدہ خاتون موجود تھیں، جن میں چائے نمکو ہاتھی مسز ذوالفقار کے کہکہے عروج پر تھے۔ پر جب نظریں اس لمبے چوڑے خوبرو جوان کے پاس کھڑی محبت پر پڑی، سب خاموش ہو گئے، لبوں سے بے تحاشا ماشاءاللہ نکلا۔ تم دونوں کی جوڑی کو دیکھتے دل سے یہی نکلتا ہے کہ ہماری محبت بنی ہی تمہارے لیے تھی سبیل آفاق۔ یہ سب کی حامی سے بھرا تبصرہ تھا،
उन पर कि मोहब्बत मचल गई, जबकि उसके लबों पर तबस्सुम छा गया। बहुत शुक्रिया आप सबका, पहले तो यहाँ आकर मुझे कंपनी देने के लिए, दूसरा मेरी बीवी का मेरी गैर मौजूदगी में इतना ख्याल रखने के लिए। इसे देखकर मेरा भी यही खुद पर तबसरा है कि मैं बना ही इसके लिए था हूँ। उसके शुक्रिया अदा करने के बाद वाली बात पर वहाँ मौजूद औरतों ने शोर करते हुटिंग करके खुशी से कहकहे लगाए। उनके दहकते चमकते खुशी से पुरजोश चेहरों को देखती वो मध्यम मुस्कुरा गई, अलबत्ता अंदर से उस मक्कार की मक्कारी पर तिलमिला उठी। आओ यहाँ बैठें और उन सब की दुआएं लें ताकि जल्द ही हमारे सूने आंगन में एक मोहब्बत भरा फूल खिल उठे। वो बा आवाज़ कहता उसे साथ ज़बरदस्ती लेकर सामने उनके मुकाबिल 2 सीटर सोफे पर बैठ गया और उसे भी महसूस ना करवाते जबरन बिठा दिया। उसकी बात और उन सब की आमीन सुम आमीन और हज़ारों बच्चों की दुआओं पर ना सिर्फ मोहब्बत की रूह कांप उठी, बल्कि उसके हाथ पांव इस दुआ पर लरस गए। वो कपकपी को दबाए सुर्ख अनार चेहरे के साथ सर झुका गई। अल्लाह तुझसे पूछे कमीने इंसान, कोई सच की ठरकी तरसी मखलूक हो। वो दिल ही दिल में उसे गालियों से नवाजती कोस रही थी। वो चीख कर उसकी ज़बरदस्ती का बताना चाहती थी, उनकी दुआओं को रोकना चाह रही थी जो मुसलसल उसे मुतगय्यर रूहान सा कर रही थी, पर उस कमीने ने पाँव में माँ की तरबियत की जंजीरें यूं आम से जुमले में बांधी थीं कि वो उनका मुंह भी बंद नहीं कर पा रही थी, सिवाय गुस्से से सुर्ख होते चेहरे के साथ खामोश रहने के। उसने बात बदलने के लिए उनकी खैर खैरियत दरियाफ्त की, पर उनसे लगता ये भी हजम नहीं हुआ। देखो कितनी खूबसूरत लग रही हैं, अल्लाह नजरे बद से बचाए, हमारी मोहब्बत शर्माते हुए। उनमें से एक ने उसे गिरफ्त में लेते शोशा छोड़ा। सबकी तवज्जो फिर से मोहब्बत पर आ गई तो वो सटपटा गई। उसकी घबराहट भरी हालत से महजूज होते सबील का दिल चाहा कहने लगा, मैं आती हूँ ज़रा। हनी, डिनर का क्या प्रोग्राम है? क्यों ना सब मिलकर आज का डिनर एंजॉय करें? क्यों ब्यूटीफुल लेडीज़, आप सबका इस बाबत क्या ख्याल है? उसे उठते देखकर कंधों पर भारी बाजू का दबाव देते उसकी भागने की कोशिश नाकाम कर दी। जहर, तुम्हें मारने के लिए, वो सरगोशी में उस पर फुनकारी। ऐसे ही तो तुम मेरी मोहब्बत नहीं? हाँ तो लेडीज़, मेरी खूबसूरत सी मोहब्बत वाइफी ने आज का डिनर आप सबको अपनी तरफ से देने का मुझ पर इसरार किया है, इसीलिए आज का डिनर हमारी तरफ से आप सबको। वो खुशी से उसकी सरगोशी का तर्जुमा बुलंद करते वहाँ खुशी का समा बांध गया। तकरीबन 20-21 के करीब औरतें थीं जिनके बारे में डिनर का सोचते ही मोहब्बत हवास बाख्ता होंकों की तरह सबील की शक्ल को घूरने लगी। यू आर सो स्वीट माई वाइफ। उन सब की मौजूदगी की परवाह किए बगैर उसके गाल पर चुटकी काटते मोहब्बत से गोया हुआ। वो सब उसके मोहब्बत के खुले अंदाज पर खिलखिला गईं। भाई, प्यार करने वाला हो तो सबील आफाक जैसा, जिसके सामने लोग मैटर नहीं करते, वरना हमारे ज़माने में आधी जवानी तो हमारे मर्द हजरात ने अपनों से डरते शर्माते ही गुजार दी। ऐसे निडरपन मोहब्बत का मुजाहरा कभी न कर सके। वो मिसिस कमल तो दिल से फरीफ्ता हो गई थी सामने बैठे उस खूबरू हवेली के नौजवान पर। सबील ने खुलकर हंसते उनकी बात से महजूज हुआ। मोहब्बत सिर्फ उन्हें देखती रह गई कि इस लोफर के लिए उनकी जैसी ही खातून होनी चाहिए थी। चलो डिनर की तैयारी करें। वो उसके साथ उठ खड़ा हुआ और उसके सामने हाथ फैलाते आंख शरारत से दबाई। कोई और लड़की होती तो इस मजबूत वजूद रखने वाले हैंडसम से हम सफ़र पर अभी तक उसके अंदाज़े मोहब्बत पर ख़ुद को निछावर कर चुकी होती, बल्कि वो उसके इश्क में डूब चुकी होती पूर पूर। पर वो उस आम सी ख़ास लड़की को भी हैंडल करना जानता था। कैसे सारा दिन घुमा कर भी उसे चैन नहीं आया जो कमीना इस वक्त उसे इतने लोगों का डिनर बनवा रहा था। और मोहब्बत इनकार करे भी तो कैसे, सामने मौजूद अपनी माँ की हम उम्र औरतों की दुआओं मोहब्बत से वो खुद में की हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी। वो तन्हाई की आदी थी, पर वो उसे शोर शराबे में धकेल रहा था। मुझे पूरी बात का इल्म है, मैं जानती हूँ सब। घर आकर अरिशमान के उसे बताने पर महरून ने मुस्कुराते हुए कहा। वो चौंक गए। माँ, तुम जानती हो, फिर तुमने वापस क्यों नहीं बुलाया सबील आफाक को? क्योंकि वो सिर्फ बेवजह की ज़िद कर रहे हैं मान। आप बेफिक्र रहें, सबील भाई उसे संभाल लेंगे। संभाल नहीं रहे, ना ही वो संभल रही है, बल्कि उसने मुझे चैलेंज किया है कि वो 2 माह में तलाक लेगी। मुझे लगता है अगर वो ऐसा नहीं कर सकी तो जज्बात में कोई इंतहाई कदम ना उठा ले। उन्होंने ज़ब्त से कहा।
ماہنور ہنس پڑی۔ میرا یقین کرے مان، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ سبیل نے یقین دلایا ہے مجھے کہ وہ محبت پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گا۔ اس نے ہاتھ تھام کر کہا۔ مان گہرا سانس بھر کر رہ گئے۔ وہ اسے کیسے سمجھائیں؟ اس نے کتنا جنون محسوس کیا تھا محبت کی آواز میں۔ ماں، انہوں نے کچھ کہنا چاہا کہ ان کا چہرہ دیکھتی ماہنور ان کے پاس بیڈ پر کھسک آئی اور ان کے ہاتھ تھام لیے۔ میری بات سنیں، دیکھیں، محبت دونوں دفعہ ہی ایسے مشکل وقت سے گزری ہے جہاں اس کے جو احساسات ہیں وہ بالکل مر چکے ہیں۔ سبیل اس کا محرم ہے۔ اس سے دور رہ کر وہ جن خدشات کا شکار ہوئی ہے، جن زہریلی باتوں پر یقین کر بیٹھی ہے، مجھے لگتا ہے وہ پاس ہو کر اچھی طرح سمجھا سکتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہنا چاہتی ہوں؟ اس نے آہستگی سے اپنی اس پلاننگ کا پس منظر بیان کیا۔ مان اسے دیکھتے رہ گئے۔ پھر بھی بہت خطرناک ہے یہ پلان۔ ماں پلیز کچھ نظر ثانی کرو، میں نہیں چاہتا اس بار تم اپنی بہن کو دو۔ اگر اسے کچھ ہوا تو سارا ذمہ دار تم ہوگی یار۔ اس کا تمہیں معلوم تو ہے کتنی شدت پسند جنونی بھی ہے، جذبات میں کوئی بھی قدم اٹھا لیتی ہے۔ وہ عاجزانہ بولے۔ ماں نے تڑپ کر ان کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ اللہ نہ کرے مان، اللہ ایسا نہ کرے، میں تو بس اس کی خوشیاں چاہتی ہوں مان۔ اسے تڑپتے اکیلے ساری زندگی گزارتے نہیں دیکھ سکتی۔ اسے نہ صرف امی میں خوش دیکھنا چاہتے ہیں بلکہ اس سے میرے باپ کی ساری زندگی اور آخرت کی خوشیاں جڑی ہیں۔ اگر وہ خوش ہوگی تو ان کی روح کو سکون ملے گا۔ اس کی آواز پر آئی۔ مان نے آہستہ سے اس کا سر اپنے سینے سے لگا کر تھپ تھپایا۔ اچھا تم رو مت، اللہ پاک سب ٹھیک کر دے گا۔ میں بھی سبیل سے بات کروں گا، وہ خیال رکھے محبت کا۔ وہ ہمارا آبگینہ ہے، اسے کوئی ٹھیس نہ پہنچے۔ اس پہ ہماری سانسیں ہیں، ہماری اولاد ہے وہ۔ اس چھوٹی سی محبت کو یاد کر کے وہ بولے۔ ماہنور نے دل سے آمین کہا۔ میں امی سے بات کر کے آتا ہوں۔ ماں جب سنبھلی تو وہ بول کر اٹھے۔ وہ دوائی کے زیر اثر سو رہی ہیں مان، انہیں میں نے سب بتایا ہے، بلکہ سبیل نے ان سے بات بھی کی ہے۔ یہ بھی ہمیں بتایا کہ وہ اس دن اکیلی پھر سے رات کے دوسرے پہر گھر چھوڑ کر بھاگ رہی تھی۔ یہ تو شکر تھا سبیل آفس کام کی وجہ سے جاگ رہا تھا اور اسے کھڑکی سے دیکھ لیا تھا وہاں سے بھاگتے۔ اس کی بات سنتے وہ سکتے میں آ گئے۔ پھر سبیل نے کیا کہا؟ میرا مطلب ہے کہ کیسے لایا واپس؟ انہوں نے پھر مزید جاننے کے لیے پوچھا۔ ماہنور نے انہیں پھر ساری گزری صورتحال سے واقف کیا، جسے سنتے کچھ کہنے کے لیے بچا ہی نہ تھا کہ وہ کچھ کہتے۔ معاملہ کافی پیچیدہ ہو گیا تھا ان کا، جسے جانے کیسے سنبھال سکتے تھے۔ ادھر محبت نہیں سمجھ رہی تھی، ادھر سبیل اب میدان میں اتر آیا تھا۔ اب ان کا معاملہ کافی گمبھیر ہو گیا تھا۔ مجھے ان دونوں کا یہ قدم کافی برا لگا ہے ماں، انہوں نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ آپ پلیز پریشان مت ہو مان، دیکھیے گا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ انہیں امید دلانے لگی اور اس کے علاوہ اس کے پاس بھی کچھ نہیں تھا کہنے کو۔ ارشمان جانتا تھا بہت مشکلات ہونے والی ہیں سبیل کے لیے، کیونکہ ایک طرف توڑنے کا زور، دوسری طرف جوڑنے کا زور، خدا نخواستہ کچھ غلط ہی ہو جائے ان دونوں کے لیے۔ ماہنور تو سو گئی انہیں امید دلاتے، پر وہ کافی دیر غور و فکر کرتے رہے تھے۔ تھک ہار کر انہوں نے سبیل کو کال کی اور اس سے ساری صورتحال جان کر ہی دم لیا۔ باقی کتنی دیر وہ محبت کے بابت بات کرتے رہے، جسے سن کر حقیقتاً وہ پریشان ہو گئے۔ وہ وہاں سے فریش ہونے کی اجازت طلب کر کے بہانے سے روم میں آ گئی اور آتے ہی بیگ، دوسری چیزیں، دوپٹہ، سینڈلز، سارے روم میں غصے سے پھینکتے ہوئے ہاتھوں میں سر گرا کر بیٹھ گئی۔ اسے تو ابھی اتنا زبردست کھانا ہی نہیں بنانا آتا تھا کہ وہ ان سب کے لیے تیاری کرے اور ان سب کے سامنے اپنے سگڑاپے کو پیش کرے۔ وہ صرف خود کے لیے معمولی سا لائٹ سا کھانا بناتی تھی۔ ہیوی کھانے اسے پسند نہیں تھے، اگر کبھی موڈ ہوتا کھانے کا تو وہ آرڈر کر لیتی تھی۔ اب کیا کروں؟ اللہ تم سے پوچھے فی سبیل اللہ، جانے کس گناہ کی سزا دے رہے ہو؟ اس نے اپنی ناک صاف کرتے اسے کوسا، پھر سے سر گرا لیا۔ کیا ہوا، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ بھی کچھ دیر میں چلتا اس کے پیچھے آ گیا، کہیں کوئی الٹا سیدھا قدم ہی نہ اٹھا لے۔ اسے سامنے سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھے دیکھ کر وہ اس کے پاس نیچے قالین پر بیٹھتے اپنے بازو فولڈ کر کے محبت کی رانوں پر رکھے اور ان پر تھوڑی ٹکا کر استفسار کیا۔ اس کے اس دیدہ دلیری حق جتانے پر محبت سنسی ہو گئی۔ جھٹکے سے سر اٹھایا تو اسے اپنے مقابل آنکھوں میں دیکھتا قدموں میں بیٹھا پایا۔ چند سیکنڈ کے لیے وہ کچھ بول ہی نہیں پائی۔
اس پروقار مضبوط خوبصورت شخص کو اپنے سامنے بیٹھا پا کر وہ مبہوت ہو گئی۔ اسے دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے بڑی فرصت سے اس مردانہ شاہکار کو رب نے بنایا ہو۔ اس کے بھرے بھرے سرخ لبوں کو دیکھتی وہ جھجک گئی۔ گھنی مونچھوں تلے وہ لب انتہائی خوبصورت لگ رہے تھے۔ اس کے چہرے پر کھڑی مغرور ناک، چاکلیٹی کلر آنکھیں اس کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں، جہاں وہ اسے خاموشی سے دیکھ رہی تھی کہ اسے کیا دکھا جو میرے پیچھے دیوانوں کی طرح پڑ گیا ہے۔ ڈوبنے تو وہ بھی لگا تھا ان غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں میں۔ وہ لمحہ لمحہ اسے مزید دیوانہ بنا رہی تھی۔ لازمی نہیں دیوانہ بنانے کے لیے بے انتہا حسن کا لازمی ہو۔ کسی کی ادا، کسی کی آنکھیں، کسی کا بولنا تو کسی کا مزاج بھی دیوانہ کر دیتا ہے، جیسے سبیل آفاق کے ساتھ ہو رہا تھا۔ آپ یہاں میرے روم میں کیسے آئے؟ وہ لمحے میں ہوش میں آتی اس کے سہٹ میں جکڑنے سے خود کو بچاتی ناگواریت سے بولی۔ پاؤں سے؟ وہ نہایت معصومیت سے بولا۔ یو شٹ اپ، مجھے بیوقوف بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بھی نکلے میرے روم سے، اور آئندہ خبردار قدم بھی رکھا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ بھڑک کر اٹھنے لگی، پر ناکام۔ تم سے برا ویسے بھی کوئی نہیں محترمہ، وہ لاپرواہی سے بولا اور اس کے دونوں رانوں پر اپنے بازوؤں کا زور بڑھا دیا کہ وہ ہل بھی نہ سکی۔ دیکھو سبیل آفاق، آپ مسلسل میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں، میں یہ برداشت نہیں کروں گی۔ ضبط کی تنابیں ٹوٹیں، وہ طیش میں گرا اٹھی۔ آپ جا کیوں نہیں رہے؟ اتنی انسلٹ تو کسی جانور کی جائے وہ بھی غیرت سے مر جائے، پر آپ؟ بندے تو ہم بھی کام کے تھے غالب، پر محبت نے نکما بنا دیا۔ ہاں ہاں ہاں، اس نے غصہ ہونے کی بجائے کہکہا لگاتے اسے جواب دیا۔ محبت کو تو گویا آگ ہی لگ گئی اس کے کہکہے سے۔ بس نہیں تھا اس سامنے قریب ہونے کا فائدہ اٹھا کر اس کا منہ آنکھیں ناخنوں سے نوچ لے۔ اچھا غصہ تھوک دو یار، ایک کام کرو، تم مجھ سے دوستی کر لو، مل کر کوئی سولوشن نکالتے ہیں۔ اس نے ہاتھ سامنے پھیلایا اس کے، وہ شاکڈ ہو گئی اور خالی مگر سرخ آنکھوں سے اس کی مضبوط ہتھیلی کو دیکھنے لگی۔ آپ دوستی کا کہہ رہے ہیں؟ میں دشمنی بھی نہ رکھوں آپ سے، صرف یہ جو ہمارے بیچ ایک کمزور سی ڈور ہے نا، اسے توڑنا چاہتی ہوں اور بس۔ کسی کچھ فہمی میں مت رہے مسٹر کہ میں آپ کے ساتھ یہ 2 ماہ گزار کر کسی شدید عشق میں گرفتار ہو جاؤں گی، یا دوستی کر کے کچھ ہوتا ہے والا سین بناؤں گی۔ وہ چٹک کر تند و تیز لہجے میں پھنکاری۔ اس نے اس کا ہاتھ بری طرح جھٹک دیا، جس سے وہ 2 منٹ تو خاموش رہا۔ محبت کو لگا ابھی ہی اس پر غیرت اٹیک کرے گی اور وہ اس پر 3 حرف بھیج کر چلا جائے گا۔ ہاں ہاں ہاں، ویسے تم کافی کیوٹ لگتی ہو، غصے میں دل کرتا ہے کھا جاؤں تمہیں۔ ایک دم فضا میں پھر زوردار کہکہا لگاتے اس کی ناک پکڑ کر ہلائی۔ وہ شاکی ہو گئی اس کی ڈھیٹ پنے پر۔ اس کے آس پاس خطروں کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ کیسا شخص تھا؟ انسلٹ کیوں فیل نہیں ہو رہی تھی اسے؟ ایک بات بتاؤں تمہیں مسز سبیل، اچانک ہی اٹھ کر اسے پیچھے دھکا دیتے وہ اس کے اطراف دونوں ہاتھ بیڈ پر ٹکا کر اس پر جھک آیا۔ اس اچانک افتاد پر محبت اپنی سانسیں بھی بحال نہیں کر سکی۔ اس کے منہ سے مدھم سی کرہ نکلی، پر دوسرے ہی پل حلق سے چیخ نکل آتی اسے خود پر جھکا پا کر، پر اس نے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ ڈرتے نہیں؟ اس کی پھیلی آنکھوں میں اس نے شریر پن سے دیکھتے کہا۔ وہ غصے سے سر جھٹکتی اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹانے لگی۔ میری غیرت تو تم ہو، جب تمہیں ہی غیرت نہیں طلاق مانگتے ہوئے پھر مجھ سے کیا توقع رکھتی ہو؟ وہ ہنس کر بولا۔ وہ اس پہاڑ جیسے وجود کے سامنے دبکی پڑی تھی، اور حقیقت میں اس کی طاقت، اس کے وجود کو دیکھتے محبت کے حواس جھنجھلا اٹھے۔ وہ بے حس و حرکت اس کے نیچے پڑی اسے دیکھ رہی تھی اور وہ مسکراتا اس پر جھکا ہوا تھا۔ دوستی نہ کرو میڈم، پر کچھ تو ضرور ہوگا تمہیں، پر پھر بھی ایک مخلص مشورہ ہے، دوستی کر لو تاکہ آگے تمہارے لیے آسانی ہو جائے۔ مجھے ابھی جان ہی نہیں سکی ہو تم، اپنی زندگی اپنی سانسوں سے عزیز ہو مجھے۔ یہ ضد نہیں، میری محبت ہے کہ جینا ہے تو بس تمہارے ساتھ، پر مجھے نہیں جینا آپ کے ساتھ۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی وہ دھاڑ اٹھی۔ کیوں اس بے جا ضد سے اپنے لیے کیوں مشکلات پیدا کر رہی ہو محبت؟ وہ اس بار سنجیدگی سے بولا۔
یہ مشکلات نہیں آسانیاں ہیں میرے لیے بنسبت آپ کے ساتھ زندگی گزارنے کے۔ وہ چبا چبا کر بولی۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں سبیل، پلیز چھوڑ دیں مجھ سے بہتر حسین خوبصورت مل جائیں گی۔ وہ بھرائی آواز میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ سبیل نے اس کے چہرے پر اور پھر آنکھوں کو دیکھا جو آنسو بہانے لگی تھیں۔ کیوں اتنی اذیت دے رہی ہو خود کو محبت؟ ایک بار، بس ایک بار یقین کر لو مجھ پر۔ میں ہر ممکن کوشش کروں گا، ہر طرح سے خود کو تمہارے لیے بچاؤں گا، ہو سکا تو موت سے بھی لڑوں گا، صرف ایک بار مجھے موقع تو دو۔ وہ الٹا اس سے التجا کرنے لگا، جسے سن کر محبت نے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ کتنے ہی آنسو اس کے گالوں پر پھسل گئے جنہیں وہ خاموشی سے دیکھتا رہا۔ میں نہیں دے سکتی، نہ ہی میں دینا چاہتی ہوں، پلیز آپ سمجھیں مجھے، میری مجبوری کو۔ وہ تھک چکی تھی، ہاتھ جوڑے مسلسل منتیں کرنے لگی۔ پہلے میری آنکھوں میں دیکھو۔ کچھ دیر بعد وہ سنجیدگی سے بولا۔ محبت نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ کیا وہ مان گیا؟ اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اس پہر اس کے لیے قیامت سے زیادہ تکلیف دہ وقت تھا۔ اب مجھے بتاؤ، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اس نے اچانک اس کے حواس اعصاب پر حملہ کیا۔ وہ سن ساکت ہو گئی، پر اسے لگا اسے اسی وقت سب کلیئر کرنا چاہیے۔ نہیں۔ کچھ تاخیر بعد وہ مضبوط ٹھوس لہجے میں بولی۔ وہ مسکرا دیا۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر جواب دو۔ اس نے جھک کر کان میں سرگوشی کی۔ محبت کے وجود میں سرد لہریں سرسراہٹ کرنے لگیں۔ میں نے جواب دیا ہے، نہیں کرتی میں آپ سے محبت، سمجھے؟ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش میں نڈھال ہوئی۔ میں مان ہی نہیں سکتا، ایک مشرقی لڑکی 4 سال ایک مضبوط بندھن میں رہے اور اسے اپنے محرم سے محبت نہ ہو۔ ناٹ پاسبل۔ تمہارا تو نام ہی محبت ہے، میں مان ہی نہیں سکتا تمہیں مجھ سے محبت نہیں۔ وہ ہنستے ہوئے محظوظ ہوتے بولا۔ محبت کوئی کڑوا غصیلا نفرت امیز لہجے میں جواب دیتی کہ دفعتاً روم کی فضا میں موبائل کی رنگ ٹون گونج اٹھی۔ وہ گھبرا گئی۔ چونکا تو سبیل بھی تھا۔ اسے نظریں ہٹا کر اس نے پاس پڑے موبائل کو ایک ہاتھ سے قریب کیا۔ نینو؟ نام پڑھتے آفاق نے ابرو اچکایا۔ ہاتھ مت لگا اسے، وہ غصے سے پھڑپڑا اٹھی۔ اوہ! سبیل نے لبوں کو گول شیپ میں کرتے حیرت کی ایکٹنگ کی اور دوسرے پل اسے بڑبڑاتے دیکھ کر کال اوکے کر دی۔ ہیلو محبت، تم ٹھیک ہو؟ کچھ ہوا تو نہیں؟ باس نے کچھ جھگڑا وغیرہ؟ اسپیکر سے اس کی آواز روم میں گونجی۔ سبیل نے بخوبی اس کے لہجے میں پریشانی بے چینی محسوس کی، جبکہ محبت کو ایسا لگا کہ نینا جیسے موبائل سے ہی انہیں ایک دوسرے کے اتنے قریب دیکھ لے گی۔ اس نے بالکل سانس روک دی۔ اس کے فک چہرے کو اس نے دیکھا۔ ویری بیڈ، شوہر کی شکایت لگا کر آئی ہو؟ وہ سرگوشی میں بولا۔ ہیلو محبت، کمینی جواب تو دو، اگر کوئی پھڈا شڈا ہو تو مجھے بلا لو، مل کر دھلائی کریں گے، قسم لے لو آئندہ پلٹ کر بھی تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ کمینی اب جواب تو دے، میں ہی پریشان ہوئے جا رہی ہوں، بھونکے جا رہی ہوں۔ وہ روانی میں جوش و خروش سے شروع ہو گئی تھی۔ وہ چونک اٹھا۔ محبت ہراساں اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ جواب دو، اس نے اشارہ کیا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ جواب دو، اس نے چبا چبا کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اگر جواب تم نے نہیں دیا تو میں کچھ ایسا کروں گا تمہارے ساتھ جس سے وہ فوت ہو جائے گی۔ وہ غصے سے بولا۔ نو نو، میں دیتی ہوں۔ وہ ہڑبڑا گئی۔ نینا مسلسل اسے پکار رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں نینو، سو رہی تھی، اس نے دھک دھک کرتے دل کے ساتھ کہا۔ اوہ تھینک گاڈ تم نے جواب دیا، ورنہ میں پولیس کے ساتھ وہاں پہنچ رہی تھی، پھر اس فی سبیل اللہ کی پولیس سے۔ تم کام کی بات کرو، اس نے گھبراہٹ میں جلدی سے کہا۔ سبیل اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جس کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں نینا کی باتوں پر۔ کام کی ہی بات کرنے کے لیے کال کی ہے۔ وہ منہ بنا گئی۔ سن، میں نے ایک پلان بنایا ہے اس فی سبیل اللہ کے خلاف۔ نینا، میں بعد میں سنوں گی، اوکے بائے۔ وہ بوکھلا کر جلدی سے اس کی بات کاٹنے لگی۔ سبیل کے ماتھے پر بل ابھرتے دیکھ کر اس کی جان پر بن آئی تھی۔ وہ بیوقوف تو نہیں جانتی تھی کہ وہ شیر کی کچھاڑ میں پھنسی ہوئی تھی، ادھر اس کا کچھ الٹا سیدھا کہنا، ادھر محبت کو بھگتنا۔ کیا بکواس ہے، میں نے اتنی محنت سے بنایا ہے اور تم بعد میں سنو گی، جبکہ تمہیں معلوم بھی ہے کہ میرے پیٹ میں کوئی بات زیادہ دیر نہیں ٹکتی ہے، اور یہ تو اتنا بڑا سیریس میٹر ہے جس کے بارے میں گھنٹوں بیٹھ کر سوچنا پڑتا ہے، عدالتوں کا سفر، زندگیوں کی بربادی۔
اور اس اتنے بڑے حادثے کے لیے میرے پاس ایک بھاری پلان ہے، میں کیسے سنبھال کر رکھوں اسے بیوقوف لڑکی۔ وہ بھڑک اٹھی، پر یہاں محبت کو اپنی بدقسمتی پر جی بھر کر رونا آیا۔ سامنے شیر، پیچھے کھائی، جائے تو کہاں جائے؟ کوئی راہ فرار نہیں تھی۔ پوچھو اس سے کون سا پلان ہے؟ وہ جھک کر سرد آواز میں بولا اور احتیاطاً اس کی کلائیاں جکڑ کر بیڈ سے لگا دی۔ ستم یہ کہ وہ آواز یا مزاحمت بھی نہ کر سکی، کہیں نینا کو ان دونوں کی ایک ساتھ موجودگی کا شک نہ ہو جائے۔ بتاؤ، منہ بند تو تمہارا ہوگا نہیں؟ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی۔ سبیل نے شدید قسم کی گھوری سے نوازا۔ دفع ہو جا احسان فراموش، یہاں مجھے تمہاری فکر میں نیند نہیں آ رہی اور تم، آئی ہیٹ یو، وہ غصے سے بولی، جس سے محبت کے چہرے کی رنگت بحال ہو گئی۔ روم میں گہری خاموشی چھا گئی۔ وہ شاید غصے سے کال ڈسکنیکٹ کر گئی۔ اس نے سکون بھرا سانس لیا اور سر ریلیکس انداز میں بیڈ پر چھوڑا۔ میں کہہ رہی تھی، ابھی باس سے طلاق کی ضد مت کرو، میرے پاس جھکاس پلان ہے، سنتی جاؤ، احسان مند رہیں گے تمہاری سات پشتیں بھی میری۔ روم میں بکھری اس اچانک آواز پر سبیل کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ بکھری، جبکہ محبت کا دل کیا موبائل کے ساتھ نینا کو بھی کہیں دور پھینک آئے۔ پوچھو کیا پلان ہے؟ ایک ہاتھ میں اس کی کلائیاں تھامے دوسرے سے وہ اس کے چہرے سے لٹیں سمیٹنے لگا اور بالکل قریب ہوتے اس پر جھکتے، کان کے قریب لب کرتے سرگوشی کی۔ وہ سانسیں تھام گئی اس کی قربت پر، اس کا وجود سن پڑ گیا جیسے کوئی توانائی نہ بچی ہو۔ نینا، اللہ پوچھے تم سے، کمینی لڑکی! اس کا حلق خشک ہو گیا تھا۔ وہ سخت قسم کی مزاحمت کرنا چاہتی تھی، پر اس کے وجود میں اس نے ذرا سی توانائی نہ چھوڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید بڑھ کر کوئی گستاخی کرتا، وہ جلدی سے بولی، کیسا پلان؟ تمہاری سانسیں کیوں پھول رہی ہیں؟ تم ٹھیک ہو محبت؟ باس نے تم سے جھگڑا تو نہیں کیا؟ مارا تو نہیں ہے تمہیں؟ وہ ایک سانس میں غصے کی شدت سے بولی۔ اس کے سوال اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ بکھیر گئے۔ محبت نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ اسے کیا سانسوں کا بتاتی، وہ تو بے جان ہوتی پسینہ پسینہ ہو گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار کوئی اتنا قریب آیا تھا کہ اس کی گرم سانسیں اسے جھلسا رہی تھیں، بلکہ اس کے حلق میں کانٹے چبھ گئے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، تم اپنی بات مکمل کرو۔ پکا نا؟ اچھا چلو سنو۔ پہلا مین پوائنٹ، باس سے دور رہنا، بالکل اسے قریب نہ آنے دینا۔ وہ اپنی جلدی سے گویا ہوئی۔ دور فٹے منہ، اس نے سنتے ہی دل میں اسے لعنت دی۔ اس وقت یہ بات کر رہی تھی جب وہ آلریڈی اس کے اتنے قریب اسے بے بس کر کے پاس تھا، بلکہ اس کی پلاننگ بڑی دلچسپی سے سننے لگا تھا۔ پوچھو کتنا؟ اس نے شرارت سے جھک کر پھر کہا۔ محبت نے جھرجھری لی۔ نہیں، وہ چیخی۔ کیا؟ اس کے اس قدر سختی سے انکار پر نینا کا چیخ سے منہ کھلا۔ سبیل کا دل چاہا چھت پھاڑ کہاں لگائے۔ پوچھو ورنہ میں پوچھوں گا تو پھر تمہارے لیے ہی مشکلات ہوں گی کہ ہم دونوں اتنے قریب کیا کر رہے ہیں، اس نے زور دیتے کہا اور جھک کر اس کی گردن میں گہرا سانس بھرتے اس کی خوشبو کو شدت سے اپنے اندر اتارتے محبت کو بوکھلا دیا۔ نہیں، وہ گھبرا کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ کیا نہیں؟ اگر محترمہ اس سے دور نہیں ہونا تو اپنے بچوں عزیزوں کا سوچو، میں ایک ڈائپر پیک بھیج دیتی ہوں۔ وہ جل بھن کر غصے میں گویا ہوئی۔ بکواس بند کرو، میں کہہ رہی تھی کہ نہیں آنے دوں گی قریب، اب تم بولو، اس نے جلدی سے کہا، مبادا کوئی مزید بکواس نہ کر دے۔ ہائے، میں سمجھ رہی تھی تمہیں باس سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے تو تمہارے بچوں کے نام بھی سوچ لیے تھے، بیٹی کا پنکی، بیٹے کا پنکا، وہ کہا لگا کر مزے سے بولی، کیونکہ تم دونوں ساتھ قسم سے مست لگتے ہو۔ اف، پھر باس کی سرخ و سفید رنگت، تمہارے بچے تو کمال ہوں گے محبت۔ وہ اپنی آگے جا رہی تھی بغیر اس پار کی صورتحال جانے۔ محبت کی رنگت سرخ ہو گئی۔ سبیل کی پرشوق نگاہوں سے اس نے بہت مشکل سے نگاہیں چرائیں۔ وہ اسے پیچھے دھکیلنے کی پوری جان توڑ کوششوں میں لگنے لگی۔ اچھا چھوڑو، جانے دو، لگتا ہے تم کافی سیریس ہو۔ کام کی بات پر آتے ہیں۔ دیکھو، معاملہ کافی سیریس ہے، اور تم کہہ رہی تھی کہ باس خاندانی بڑے جاگیردار لوگ ہیں، تو میری مانو، ان سے ضد مت کرو، بلکہ کچھ سیکرٹری باس کی مووی دیکھ لو اور ان میں کچھ ایسی ٹپس نکالو جس سے تم باس کو زج کر سکو، اور یاد سے ہر وہ کام کرو جس سے باس اریٹیٹ ہوں، بلکہ غصہ کریں، ان کی ناپسندیدہ کام کرو، اور آفس میں بالکل کام مت کرو بلکہ انہیں تنگ کرو۔ وہ بڑے بوڑھوں کی طرح اسے سمجھا رہی تھی۔ آئیڈیاز کافی یونیک ہیں، تمہاری دوست کافی کام کی ہیں تمہارے لیے۔
عمل کرنا ہو سکتا ہے کچھ بن جائے ہمارا، پر مجھے ہمارے بیٹے کا نام اچھا نہیں لگا۔ اس کا مل کر سوچیں گے۔ پنکی پکارنے میں ٹھیک ہے، اس نے کہتے محبت کی میچی آنکھوں کو دیکھا۔ لمحے کے لیے وہ ٹھٹک کر محبوط ہو گیا تھا۔ وہ انتہائی سرخ رنگت کے ساتھ لب بھینچے پڑی تھی۔ اس کے چہرے پر پسینے سے بھیگے بالوں کی لٹیں چپکی ہوئی تھیں، جنہیں سبیل نے محبت سے سمیٹ کر ایک سائڈ کیا اور آہستہ سے اس کی بھیگی آنکھوں کو جھک کر لبوں سے چھوا۔ اس کے بوسے پر محبت کے وجود کا سارا خون سمٹ آیا۔ وہ پتھر کی مورتی بن گئی جب مزید اس نے اس کی پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کی۔ کاش تم جان سکو محبت کے سبیل آفاق کس حد تک تم سے پیار کرتا ہے، وہ دل میں سوچتا ہوا اٹھ گیا۔ نینا مسلسل بول رہی تھی اور ادھر محبت خاموش پڑی تھی۔ اس کی ساری سماعتیں حصیں تو وہ چھین گیا تھا اپنے لمس کے ساتھ۔ پرفیوم کافی خطرناک ہے تمہارا، اسے تبھی لگایا کرو جب میں تمہارے پاس ہوں، باہر مت لگانا۔ آج کے بعد میں نہیں چاہتا کوئی تمہاری خوشبو کو محسوس کرے، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اس نے دور ہو کر اسے ایک بھرپور نظر اس کے سراپے پر ڈالی جو دوپٹے کے بوجھ سے آزاد تھا۔ وہ باور کرواتا سیٹی کی دھن سے وہاں سے نکل گیا، پر جاتے جاتے اپنے خلاف پلان کرتی نینا کے سر پر دھماکہ کر گیا۔ محبت، وہ تمہارے پاس تھا؟ اس کی صدمے بھری چیخ گونجی۔ اور بھونکو مزید، وہ غصے سے کہتی کال ڈسکنیکٹ کر گئی اور اپنی سانسیں بحال کرنے لگی، جبکہ دوسری طرف نینا دانتوں کے بیچ ناخن رکھے رونے جیسی شکل کے ساتھ موبائل کو گھور رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا باس۔ کچھ دیر بعد وہ خود کو سنبھال کر باہر نکلی، بوکھلائی سی۔ مہمان کے لیے پر لاؤنج خالی دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اسے لگا شاید ان کا انتظار کرتے وہ چلی گئی تھیں۔ شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبتے دل کے ساتھ وہ اس کتے سے ڈرتی ڈرتی اس کے پورشن میں آئی۔ کچھ دیر ڈھونڈنے کے بعد وہ اسے ایپرن باندھے کچن میں کھڑا نظر آیا۔ گیسٹ کہاں گئے؟ وہ کسی سے سنجیدہ گفتگو کر رہا تھا۔ اس کی آہٹ کو محسوس کرتے الوداعی کلمات ادا کیے اور موبائل جینز کی پاکٹ میں رکھ دیا۔ وہ اس کی طرف مسکراتا ہوا مڑا۔ انہوں نے مذاق کیا تھا تمہارے ساتھ۔ بھلا میں اپنی وائف کے ساتھ کسی دوسروں کے لیے اتنا تشدد برداشت کر سکتا ہوں؟ وہ محبت سے بولتا اپنے اناڑی پن کا مظاہرہ کرتا ڈنر تیار کر رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا آپ کی اس چال بازی کا، غصے سے کہتی وہ دانت مٹھیاں بھینچ کر پاؤں پٹک کر وہاں سے نکلی۔ کیا سمجھتی ہوں گی میں انہیں وہیں چھوڑ کر اندر آ گئی اور وہ منحوس میرے پیچھے؟ اسے رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا کہ کیا ضرورت تھی روم میں جانے کی۔ ایک بات سنیں، آئندہ خبردار میرے پورشن کی سمت آئے تو ٹانگیں توڑ دوں گی، اور ٹانگیں توڑ کر ہاتھوں میں تھما دوں گی۔ اس نے انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ تبھی فضا میں اچانک بہاؤ کی گڑاہٹ گونجی۔ محبت کی چیخ گونج اٹھی اور وہ تیر کی تیزی سے اپنے پورشن میں آ کر دروازہ بند کر گئی۔ دل ڈھول کی مانند بج رہا تھا جبکہ اس پار زوردار قہقہے گونج رہے تھے۔ دیکھ لوں گی میں آپ دونوں کو منحوسو، وہ دروازے پر ہاتھ مار کر چیخی۔ اسے چیختے دیکھ کر کتا بھی تیزی سے بھونکتا اس کی طرف بڑھا، پر بیچ میں دروازہ ہونے کی وجہ سے وہ اسے سخت سست سناتی من چاہی گالیاں دینے لگی، جس سے اس کا ابلتا ہوا خون شانت ہو جو اس کمینے نے ابالا تھا۔ جا کر سنا اپنے باپ کو، اگر اتنی غیرت ہے تو میری طرف مت آیا کر۔ بھونکنے کے لیے تو جلدی سے آ جاتے ہو، غیرت بھی جلدی جاگتی ہے تو یہ تھوڑی سی غیرت اپنے باپ کو بھی دے دو اور دونوں اپنا بوریا بستر باندھ کر نکلو۔ جانے کہاں سے منہ اٹھا کر آ جاتے ہیں۔ اسے چیختے چلاتے دیکھتے کتا بھی خاموش ہو گیا تھا، پر وہ نہ ہوئی۔ یہاں آ جاؤ مائی سن، تمہاری موم اس وقت بہت غصے میں ہے۔ چمچ تھامے وہ کچن سے باہر آ کر کتے سے بولا۔ اس کے مخاطب کرنے کے انداز کو سن کر وہ بلبلا اٹھی۔ شٹ اپ، یہ آپ کا ہوگا بیٹا، میرا نہیں ہے، سمجھے؟ محبت کا بس نہیں تھا دونوں کا کچھ کر دے۔ گرا کر مزید لڑنے منہ لگنے کی بجائے وہاں سے بھاگی، کیونکہ اس انسان سے امید نہیں تھی کچھ بھی کہہ دیتا کہ وہ خود سے ہی نظریں چرائے۔ دونوں ہی ایک جیسے جاہل کمینے۔ وہ بڑبڑائی اور اپنا دماغ پرسکون کرنے کے لیے بات لینے چلی گئی۔ نینا کے مسلسل میسیجز آ رہے تھے، باس نے سب سن تو نہیں لیا۔ اسے معلوم تھا جواب سن کر وہ فوت ہی ہو جائے گی یا کل آفس ہی نہیں آئے گی، اسی لیے اس نے موبائل آف کر دیا۔ اس کا دل چاہا ایک بار اپنی ماں سے بات کر لے، گھر میں کسی سے بات کرے، پر وہ کسی کو یاد ہوتی تو کوئی یاد کرے۔ اس کے اندر بدگمانیاں بڑھیں۔
موبائل صوفے پر پھینک کر بغیر کچھ کھائے پیے سونے لگی۔ دل بھاری ہو رہا تھا، عجیب سی حالت تھی، پیشانی مسلسل دہک رہی تھی، غصہ، چڑچڑاپن، دل چاہ رہا تھا سب تہس نہس کرے، پر کیا حاصل ہوگا؟ آنکھوں کے سامنے وہ منظر تو نہیں جائے گا جب وہ اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا، نہ ہی وہ منظر چاہ رہا تھا جب اس نے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ کربٹیں بدلتے، غصے سے بے حال ہوتے کتنا ہی وقت گزر گیا، اچانک بھاری قدموں کی آہٹ پھر سے اپنے پورشن میں سن کر اس کا دل سکڑ کر بے ترتیبی سے دھڑکا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ کھانا نہیں کھایا؟ زور بغیر نوک کیے وہ بڑے استحقاق سے اندر داخل ہوتا اس کا دماغ گھما گیا۔ آپ سے مطلب؟ آپ کی ہمت کیسی ہوئی جب میں کہہ آئی ہوں کہ میرے کمرے میں نہ آئیں؟ وہ آپے سے باہر چلا رہی تھی کہ دروازے کے پاس آ کر بیٹھتے، اپنے پاؤں کو چاٹتے جرمن شیپرڈ بقول اس کے بیٹے کو دیکھتے اس کی مزید آواز حلق میں دب گئی۔ میں اپنی جانا کو ڈنر کروانے کے لیے آیا ہوں، البتہ یہ ساتھ اسی لیے آیا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے اس کی ماں آسانی سے ماننے والوں میں سے نہیں۔ اس نے کہنے کے ساتھ ہی اس کی طرف بڑھتے اچانک ہی اسے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ بغیر کھانا کھائے سونے سے پتہ ہے کتنا نقصان ہوتا ہے؟ وہ اسے لیے باہر نکلا، اور محبت؟ اس کا تو اللہ ہی مالک تھا۔ اس کی صرف رونے کی کسر ابھی باقی رہ گئی تھی، ورنہ دل چاہ رہا تھا ابھی چیخ چیخ کر روئے۔ وہ اسے یہ بھی نہیں بول سکتی تھی کہ اتارو۔ پیچھے آتے کتے کو دیکھتے وہ ویسے بھی اس پر چڑھ جاتی تھی بچاؤ کے لیے۔ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ وہ اس کا کالر پکڑے جھنجھوڑتی ہوئی بولی۔ پتہ تو ہے تمہیں محبت کرتا ہوں تم سے۔ میں کھا کر سو جاؤں اور تم بھوکی رہو ساری رات، کیا میرے لیے آسان ہوگا؟ اسے آہستہ سے چیئر پر بٹھاتے خود بھی گھوم کر اس کے مقابل چیئر پر آیا۔ پانیوں بھری آنکھوں سے اسے دیکھتے وہ لب کچلنے لگی۔ 4 سال سے تو کسی نے نہیں پوچھا بھوکی سو رہی ہوں یا کھا کر، اب اچانک؟ وہ ہتھیلی کی پشت پر آنکھیں صاف کرنے لگی۔ سبیل اس کے معصوم انداز کو دیکھتے مسکرایا۔ کیا تم چاہ رہی ہو میں کھانا چھوڑ کر تمہیں سینے میں چھپا لوں محبت؟ اس نے کافی سنجیدگی سے پوچھا۔ شٹ اپ، زیادہ خود کو ہیرو مت شو کریں، میں نہیں کرنے والی محبت، سمجھے؟ وہ نیچی آواز میں پھنکاری، پر احتیاط سے کہ پیچھے بیٹھی اس کی اولاد نہ سن لے۔ اس نے خوف سے چیئر پر پاؤں بھی اوپر کر لیے اور حیرت سے سجی لوازمات بھری میز دیکھنے لگی، اور وہ اسے دیکھنے لگی جو اسے حکم پر سر خم کرتا اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مرتی کیا نہ کرتی وہ بھی کھانے لگی، وقتاً فوقتاً اسے بھی دیکھ رہی تھی، پر وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، تو وہ اپنی بھوک سے نڈھال پیٹ بھر کر کھانے میں مصروف ہو گئی۔ آفاق کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ تھی، اس کے انداز پر کوئی اس سے پوچھتا کتنی پسند تھی وہ اسے۔ دل تو چاہ رہا تھا جیسے اٹھا کر یہاں لایا تھا ویسے ہی اٹھا کر اپنے ساتھ سینے میں بھینچتے روم میں لے جائے اور اپنے ساتھ رکھے اسے، اس کے سارے زخموں پر مرہم رکھے انہیں بھر دے، پر وہ جس قدر جنگلی عورت تھی وہ اس سوچ کو ہی جھٹک گیا۔ ماضی اپنے عزیزوں کے ساتھ وہ بھی اس جان لیوا ایکسیڈنٹ میں منو مٹی تلے جا سویا تھا، پر ساتھ محبت کی مسکراہٹ جذبے احساسات بھی لے گیا۔ وہ مسکرانا بھول گئی، اور ارسلان صاحب رو رو کر اللہ کے سامنے سجدے کرتے اپنی بیٹی کی مسکراہٹ مانگ رہے تھے رب سے۔ جانے کس کی بد نظر لگی اسے، جانے کس کا حسد کھا گیا تھا۔ وہ ہمہ وقت روتی رہتی، راتوں کو چیخ چیخ کر اٹھ جاتی، کبھی صبح کو بے ہوش ملتی۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، اس کے معصوم ذہن پر کافی بڑا دھچکا لگا تھا۔ ارسلان صاحب ارشمان کے ساتھ اسے کافی اچھے ڈاکٹرز کے پاس لے گئے، پر فائدہ کچھ بھی نہ ہوا۔ وہ بس اپنی نیندیں قربان کر کے اس کے پاس بیٹھے رہتے، ساری رات جاگ کر گزارتے اور اپنی بیٹی کو سکون بھری نیند دیتے۔ وہ جب کبھی نیند میں کفن میں لپٹا عارض کا چہرہ دیکھتی تو چیخ کر اٹھ بیٹھتی، پر پاس اپنے باپ کو دیکھ کر وہ سسکنے کی بجائے ان میں چھپ جاتی۔ سب کہہ رہے تھے وہ منحوس ہے، اس کا برا سایہ عارض کو کھا گیا ہے، پر یہ کہتا کون ہے؟ یہ کسی کو نہیں معلوم تھا، البتہ لوگ اپنا حسد نکالنے کے لیے زہر فضا میں بکھیر رہے تھے، جو اڑتے اڑتے کانوں کے وسیلے محبت کے وجود میں اتر کر اسے نڈھال کر کے مار جاتا۔ وقت کا کام تھا گزرنا، وہ گزرتا گیا۔ عارض کو جدا ہوئے سال بیت گیا، پر وہ سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی، وجود میں جیسے سوائے ہڈیوں کے کچھ نہ تھا کہ اسے معلوم ہوتا ابھی ہاتھ لگائے تو ٹوٹ جائے۔ سب پریشان تھے، روتے دعائیں مانگتے اس کا علاج کرواتے رہے، پر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ محبت کو احساس تب ہوا جب اس نے اپنے باپ کو آہستہ آہستہ گرتے دیکھا۔ وہ کمزور بوڑھے ہو گئے تھے،
اسے دھچکا لگا جب اس نے اپنے جوان باپ کو بوڑھے روپ میں دیکھا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھے اسے سوپ پلا رہے تھے اور وہ غور سے انہیں دیکھ رہی تھی جن کی آنکھیں بوڑھی ہو رہی تھیں۔ اس کا دل بند ہونے لگا۔ اسے جب معلوم ہوا اس کے باپ کی طبیعت خراب ہے تب وہ گھبرا گئی اور حواس باختہ اپنے باپ کے پاس بھاگتی ہوئی پہنچی اور روتے ان سے معافی مانگی کہ وہ اپنے غم میں یہ تو بھول گئی کہ اللہ نے ایک دوست لیا تھا، ایک تو اس کے پاس موجود تھا جو اس کی زندگی بھر کا ساتھی تھا، ہر مشکل وقت کا ٹھنڈا سایہ، ہمراز، برے سائے سے بچانے والا دوست موجود تھا، اسے سنبھالتا۔ اس کے اپنے باپ کا سایہ تھا اس کے ساتھ۔ وہ اپنے باپ سے جنون کی حد تک محبت کرتی تھی۔ وہ اس کے سب کچھ تھے، کل کائنات۔ کیا ہوا عارش چھوڑ گیا بیچ راہ میں؟ اس کا باپ تو اس کے پاس تھا جو اس کا سچا دوست تھا۔ آنکھیں کھولنے سے ابھی تک اپنے باپ کے لیے وہ خود کو سنبھال گئی اور ان تک ہی خود کو محدود رکھ کر جینے لگی، پر یہ ارسلان صاحب کب تک دیکھتے؟ چند سال انہوں نے کوئی موضوع نہیں چھڑا، پر خاندان کا حسد دیکھتے وہ خوف زدہ ہو گئے کہ ان کی بیٹی کو یہ کھا نہ جائیں۔ کافی سوچ بچار کے بعد انہوں نے پھر سے ایک فیصلہ لیا اور سب کو اس میں شامل کیا سوائے محبت کے، جو کہ اپنی پڑھائی، اپنے باپ، اپنی فیملی تک محدود تھی۔ ارسلان صاحب کے پاس بہت سے پروپوزل موجود تھے محبت کے لیے، کیونکہ انہیں محبت نہیں البتہ محبت کی جائیداد چاہیے تھی۔ وہ ایسا کوئی فیصلہ لیے بغیر خاندان کے سب رشتے ٹھکرا کر انہوں نے اپنے عزیز بچپن کے دوست اسماعیل کے بیٹے کا پروپوزل ایکسیپٹ کیا تھا اور انہیں گھر ڈنر پر انوائٹ کیا۔ لڑکا قبول صورت تھا، پڑھا لکھا، UK سے ایجوکیٹڈ تھا، آکسفورڈ یونیورسٹی سے ڈگریاں حاصل کی تھیں، پر ارسلان صاحب کو ان میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ انہیں تو لڑکے کا دھیما میٹھا انداز قائل کر گیا۔ زارون آج کل کے لڑکوں کی طرح فیشنیبل تو تھا، پر اس کا انداز، اس کا نرم لہجہ متاثر کن تھا۔ وہ تھوڑا شرارتی بھی تھا، ہنس مکھ، سب کو ہنسانے والا۔ پہلی ملاقات میں اس نے سب کو اپنا اسیر بنا لیا۔ وہ اسماعیل صاحب کے اکلوتے سپوت تھے۔ اتنے بڑے بزنس مین کے اکلوتے بیٹے ہونے کے باوجود اس میں ذرا برابر بھی کوئی برا ایٹیٹیوڈ نہیں تھا۔ سب کچھ خیر خیریت سے ہو گیا۔ محبت کے خاموش سپاٹ لہجے کے بعد بھی زارون کو وہ بہت پسند آ گئی تھی۔ یہ اتفاق تھا۔ اس کا خواب یہی تھا کہ اس کی بیوی بچکانہ نہیں بلکہ سنجیدہ ہو، جو اسے، اس کی فیملی کو چاہے، نہ کہ آج کے دور کی فیشن میں ڈوبی، سارا دن خود کو سنبھالتی میں کرنے والی۔ محبت اس کی آئیڈیل ثابت ہوئی تھی اور یہ سب نے سنا خوشگوار حیرت سے رب کا شکر ادا کرنے لگے۔ ارسلان صاحب نے اپنے دوست سے کچھ نہیں چھپایا اور انہیں ساری حقیقت بتا دی، اور ان کے دوست نے بھی ان کا دکھ سمجھتے رشتہ ٹھکرانے کی بجائے دل سے قبول کیا۔ ٹوٹے دلوں کو جوڑنا یہ رب کا پسندیدہ عمل تھا اور وہ اللہ کی رضا میں خوش تھے۔ ایک بار پھر جس نے سنا رشک سے ششتر رہ گیا۔ اس کی قسمت نہیں، سونے سے لکھی تحریر تھی سب کی نظروں میں۔ محبت کو جب اس سب کا علم ہوا، اس نے سارا گھر سر پر اٹھا لیا۔ بھوک ہڑتال، رونا دھونا، سب دم توڑ کوشش کی، پر جب ایک باپ کے بندے ہاتھوں کو دیکھا تو وہ ہار گئی پھر سے، اور سخت خوف زدہ تھی۔ آنے والے وقت سے اسے برے برے خواب آتے، وہ بہت خوف زدہ رہنے لگی، پر اس کے باپ نے پھر سے اسے سنبھال لیا اور خوابوں کی ایک حسین دنیا سے آشنا کروایا جہاں صرف پھول، تتلیاں، رقصاں تھیں۔ تو وہ بھوت ہو گئی تھی، یہ سب دیکھتے اور انجانے میں اس خواب نگری میں ڈرتے ڈرتے قدم رکھا، جہاں اس انجان لڑکے نے ہاتھ پکڑ کر پوری طرح کھینچ لیا۔ کتنی پھولوں سے تتلیاں سمیٹ کر اس کی بند مٹھی میں رکھی، جو جگنو بن کر مٹھی روشن کر گئی۔ اس نے سامنے ہستی کو دیکھا جس نے اپنا نام زارون بتایا تھا۔ وہ حسین نہیں عام تھا، پر اس کا ساتھ کافی حسین تھا۔ حال کچھ نہیں سنا اس نے، فکر مت کرو۔ وہ مسلسل نینا کے سوالات کی بوچھاڑ روحان سی صورت کو دیکھتی نرمی سے بولی۔ اس پر سبیل کا خوف اس قدر چھایا کہ وہ کل آفس ہی نہیں آئی تھی، نہ ہی تو کیر محبت کی کالز اٹینڈ کر رہی تھی۔ محبت اس کے پاس جا کر اسے مطمئن کرنے والی تھی، پر اچانک فوراً پارٹی کے آنے پر انہیں میٹنگ میں جانا پڑا اور اس کے بعد وہ کافی لیٹ گھر لوٹے تھے۔ پھر تو تھکن اعصاب پر اس قدر سوار تھی کہ وہ کھانا بھی سبیل کا بھیجا ہوا کھا کر سو گئی بغیر بحث اور تکرار کے، حالانکہ اسے چوکنا رہنا چاہیے کیونکہ ان کے بیچ 2 ماہ کی شرط شروع ہو چکی تھی۔ اس رات ڈنر پر اس نے اسے جواب دے دیا تھا ہاں میں، اور اب اسے کافی محتاط رہنا تھا اس کے ہر انداز سے۔ پھر وہ بولے کیسے اتنا پاس؟ وہ بیچارگی سے بولی اور مزید کہنے سے جھجک گئی۔ انہیں کوئی کام تھا، تم سے بات کر رہی تھی کہ اچانک وہ آ گئے تھے؟
اس کی آنکھوں میں دیکھے بغیر وہ جھوٹ پر جھوٹ بول رہی تھی، محض اسے ریلیکس کرنے کے لیے، ورنہ اس کا چھپنا، باس سے نظروں سے اوجھل ہونا اسے عجیب لگ رہا تھا۔ انہیں؟ نینا کی حیرت سے آنکھیں پھیل گئیں۔ اتنی عزت پر؟ میرا مطلب باس کو اب ادب و احترام سے ہی انہیں ہی کہہ سکتے ہیں نا؟ گڑبڑا کر صفائی دی نینا نے معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ مطلب اس نے صفائی دی اور نینا نے معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ محبت کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ کیا گھٹیا حرکت ہے، وہ باس ہیں اور کچھ نہیں میرے، اس نے جھٹکا۔ ہاں، شاید وہ کہہ رہے تھے یہ پرفیوم مت یوز کرنا۔ کیا انہوں نے سونگھا تھا؟ اسے بے باکی سے چھیڑنے لگی۔ محبت کا دل دھڑک اٹھا اس کی بات پر۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ نامحسوس طریقے سے گردن پر گیا، جہاں یاد آنے پر یوں محسوس ہوا کہ ابھی بھی وہی سانسیں جھلسا رہی ہوں۔ کیا یہاں سے سونگھا تھا؟ وہ جھک کر اس کی طرف رازداری سے بولی تھی۔ بدتمیز، میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی نینو۔ وہ غصے سے چیخی اور ٹیبل سے فائل اٹھا کر اس کے سر پر دے ماری۔ نینا کا زوردار قہقہا گونجا۔ اچھا چل اسے دفع کر۔ یہ سن یار، کتنا صبح پیارا سین تھا نا، جب باس نے موبائل مینیجر سے لے کر تمہیں سونپا کہ اچھی بری بات تم سناؤ۔ مجھے لگا سب کو شک ہو جائے گا، پر انہوں نے کتنی خوبصورتی سے کہا کہ نہ تم پر شک آیا نہ ہی ان پر، اور خوشی کامیابی کی بات بھی کہ تمہارے منہ سے سن لی۔ وہ سحر زدہ سی بولی۔ محبت نے سنتے صبح فوراً کمپنی کا پروجیکٹ دینے کی حامی بھرنے کی کال والا سین یاد کیا۔ کتنی خوفزدہ ہوئی تھی وہ سب کے سامنے، کتنا خوف تھا اسے، اگر انہوں نے انکار کر دیا تو کیا عزت رہ جائے گی۔ اس نے اتنے مان سے سب کے سامنے اسے پھنسایا تھا، اور وہ اسے نہ سناتی تو کتنی ذلالت، شرمندگی ہوتی۔ پر اللہ کا شکر کہ اس کی اللہ نے سن لی تھی اور وہ شرمندہ ہونے سے بچ گئی جب فوراً پارٹی نے سبیل افاق کی کمپنی کو پروجیکٹ دیا تھا۔ ساری کمپنی میں جشن کا سما تھا، اور وہ اس پر نظروں سے یہ جتا گیا تھا کہ دیکھو اللہ کا کھیل، تم منحوس ہو تو تمہاری منحوسیت میرے آڑے کیوں نہیں آ رہی ابھی تک۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، البتہ سبیل افاق نے اپنا وعدہ پورا کرتے پارٹی کی اناؤنسمنٹ کر دی تھی، جس کی تیاری نینا لیلا مینیجر کے سر تھی، اور وہ بہت خوش تھے اس ذمہ داری سے۔ 2 دن بعد رات کو شاندار پارٹی تھی کمپنی کی طرف سے، جہاں کافی لوگ، بزنس مین، ویمن، دوست، احباب انوائٹڈ تھے۔ یہ سامنے رضیہ کٹنی کیوں اتنا خوش ہو رہی ہے؟ دفعتاً اس نے سامنے اشارہ دیا۔ محبت نے سوچیں جھٹک کر چونک کر دیکھا، پر اسے کہیں رضیہ کٹنی نہیں دکھائی دی۔ کہاں ہے رضیہ؟ وہ اس کی طرف حیرت سے دیکھتی گویا ہوئی۔ بے وقوف، وہی امیرا کو بول رہی ہوں۔ سر نے کیا اسے تمہارے کیبن میں بٹھایا؟ اس کے تو فیوز ہی بدل گئے ہیں۔ محبت نے ہنستے ہوئے اس کی بتائی رضیہ کو دیکھا، جس کے سارے دانت جانے کس خوشی سے باہر تھے۔ یہ اس کے ہاتھ کو کیا ہوا؟ اس کے لہراتے اتراتے ہاتھ پر بندھی پٹی کو دیکھتے محبت نے استفسار کیا۔ تمہیں نہیں پتا؟ نینا نے منہ بنا کر الٹا سوال کیا۔ کیا؟ اسے کچھ ٹھٹکا۔ اس نے ابرو اٹھائی۔ ہاں شاید تم صبح میٹنگ روم میں تھی نا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ میڈم کا صبح گلاس سے ٹوٹنے کی وجہ سے ہاتھ زخمی ہو گیا تھا، فرسٹ ایڈ باکس لانے میں دیر کر دی۔ باس وہاں سے گزر رہے تھے، اس کا بہتا خون دیکھ کر انہوں نے اپنا رومال اس کے ہاتھ پر باندھ دیا۔ بات بتاتے ہوئے نینا کی تو رنگت غصے سے سرخ ہوئی تھی، پر محبت کی بدلتی رنگت کا وہ اندازہ نہیں لگا پائی۔ بہت رو رہی تھی۔ تم دیکھتی نا جس طرح صبح باس کے لاڈ لے رہی تھی، میرا تو دل کیا کہ میں منہ توڑ دوں اس کا۔ میں بتا رہی ہوں تمہاری سوتن تمہارے چھوڑنے کے بعد دیکھ لینا یہی ڈورے ڈالے گی باس پر، اور جلد ہی ان کی باہوں میں ملے گی تمہیں، مسز سبیل افاق بن کر۔ وہ جلے کٹے انداز میں بول رہی تھی، ورنہ بس نہیں تھا کہ امیرا کو اٹھا کر کسی کھائی میں پھینکائے۔ اسے صبح غصہ تو باس کی سخی دلی پر بھی آیا تھا کہ اپنا پرسنل رومال اس ڈائن کے ہاتھ پر باندھ دیا۔ کچھ بھی تھا، فی الحال اس پر اس کی دوست کا حق تھا۔ ابھی تو وہی اس کے نکاح میں تھی نا۔ سچ جاننے کے بعد باس کی یہ سخی طبیعت اسے سانپ کی طرح ڈسنے لگی تھی۔ کہاں؟ اسے اٹھتے دیکھ کر نینا حیرت سے بولی، ابھی تو انہوں نے لنچ بھی نہیں کیا تھا۔ آتی ہوں ویٹ۔ اس کا چہرہ سرخ تھا کسی احساس کے تحت جس کا اندازہ لگانا نینا کے لیے مشکل ثابت ہو گیا۔ ارے پر بتاؤ تو صحیح۔ پریشانی سے اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، پر تب تک وہ اس کی پہنچ سے دور جا چکی تھی، بلکہ اس کی جگہ سامنے توقیر آ گیا۔ یہ محبت کیوں اتنا غصے میں جا رہی ہے؟ توقیر نے اس کی متفکر صورت دیکھتے پوچھا۔ معلوم نہیں،
शायद अचानक कोई काम याद आ गया हो। कंधे उचकाते लब भींच कर उसने जवाब दिया, तुम कल क्यों नहीं आई थी? मैं कितना परेशान था, तुम्हें एहसास है ना? उसके साथ बैठते ग्लास उठाने के बहाने उसके हाथ को छुआ, कहीं बुखार तो नहीं उसे, पर ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। तब जाकर उसके आसाब रिलैक्स हुए। तुम्हें क्या, तुम्हें कौन सी परवाह है मेरी? वो नरूठेपन से बोली। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मुझे नहीं परवाह तुम्हारी, तो क्या रमज़ान को होगी? उसने झुंझुला कर गुस्से से गार्ड का जिक्र किया। बकवास बंद करो वरना यही मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। अच्छा, वो उससे ज़्यादा गुस्से में बोली, पर सामने अपनी तरफ उठती उमैरा की नज़रों को तिरछी निगाहों से देखकर वो फ़ौरन से तासुरात बदल कर दिलकशी से मुस्कुराई और तोकीर को आंखें पटपटा कर दिखाई। खुदा खैर, दौरा तो नहीं पड़ गया तुम्हें? उसने आंखों को मसल कर झपकते देखकर तोकीर को बौखला गया। झपकते देखना तोकीर को बौखला गया और घबराहट से पूछा, यू शट अप स्टूपिड मैन। अदा है ये एक लड़कियों की। अच्छा बताओ, अगर मेरा हाथ कांच से टूट जाता, जख्मी हो जाता, तो तुम फिर क्या करते? आई मीन के अपना रुमाल। अपनी अदा पर उसके रिमार्क्स देखकर नैना का दिल किया वो टेबल उठाकर उसके सर पर मारे। अगर उमैरा ना होती तो वो ये भी कर गुजरती। पर फिर भी खुद पर कंट्रोल करते उसने पूछा, यार फिर लड़कियों वाली शर्माने ले जाने की अदा करो, ये क्या पागलों वाली हरकत कर रही हो, जैसे मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं। वो मुंह बनाकर साफ गोई से बोला, पर अपने बारे में ऐसी फजूलियत को सुनकर नैना को तो पतंगे लग गए। कितनी मुश्किल से वो शर्मा रही थी, और ये फजूल किस्म का शख्स। दफ़ा हो जाओ तोकीर, वरना मैं सबके सामने तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। पूरी सांसों से उसने खुद पर जब्त करते मुट्ठियाँ भींच कर मेज़ पर टिकाकर आहिस्ता आवाज़ में गुर्राई, डार्लिंग नाराज़ क्यों हो रही हो मेरी दिल की वीरानी? मेरा मतलब है रानी। तुम खुद सोचो, ब्रांडेड रुमाल है, उस पर तेरे खून के धब्बे लग गए, धोकर कौन देगा मुझे? ये तो अंकल रमज़ान का दिल है जिसने अपना रुमाल दे दिया बॉस को उस लड़की के लिए। वो जो उसकी बातों से शोला मुश्तइल हो रही थी, उसकी आखिरी बात पर ठिठक गई। हैं? मतलब किस लड़की को अंकल रमज़ान ने रुमाल दिया? उसने हैरत से तकरीबन टेबल पर झुककर उसकी तरफ पूछा। तो कीर ने शरारत से उसके लबों को देखा, इस दिल धड़काने वाले चेहरे को देखा। उसकी आंखों को देखते नैना खुद चटपटाकर पीछे हुई। उफ उफ, वो बालों में हाथ फेरते हुए चेयर की पुश्त से टेक लगाकर यहाँ वहाँ देखता अपनी शर्ट का ऊपरी बटन खोलने लगा, जैसे बहुत गर्मी महसूस हो रही हो। उसके इस अंदाज पर नैना सुर्ख अनार जैसी हो गई। दिल चाहा इस एक्टिंग के कीड़े को उठाकर ऑफिस से बाहर फेंक दे। अब बकवास बंद रखो, पहले जब कहा तभी बकवास करने लगते अपनी सस्ती। वो भड़क कर बोली। तो कह कहाँ लगा उठा। अच्छा नाराज़ मत हो यार, ये जो उमैरा बीबी के हाथ पर रुमाल देख रही हो ना, ये अंकल रमज़ान का है, जो बॉस ने उठाकर उसके हाथ पर बांध दिया। उसने मुस्कुराहट छुपाकर सरगोशी में बताया, पर उसकी बात सुनकर बजाय शॉक्ड हैरान होने के नैना की खिलखिलाहट पूरे हॉल में गूंजी। उमैरा लैला ने चौंक कर उसे देखा और उसकी खिलखिलाहट को देखते तौकीर दिल से मुस्कुराया। मैं अब भी आती हूँ। आए हाय बॉस पर सदके तुम। हाँ हाँ हाँ, वो झूम उठी। व्हाट? तौकीर को धचका लगा खुद को सदके पाकर। दफ़ा हो जो, ज़रा बराबर रोमांटिक नहीं, मेरे किसी काम के नहीं हो। जाने कैसे अम्मी ने हाँ कर दी अपनी इतनी रोमांटिक बेटी के लिए, तुम जैसे बदमज़ा बदज़ौक़ इंसान के लिए। उसने अपने जले दिल के फफूले फोड़े। और ये जा वो जा। तौकीर होंकों की तरह उसे देखता रहा। बड़े शिकवे हैं, एक बार पास आ जाओ फिर रोते, माफ़ी नहीं मांगी ना तो मेरा नाम भी तौकीर नहीं। वो जले कटे दिल के साथ पक्के अज़म बांधने लगा। मतलब अब बंदा सच भी ना बोले। भूतनी की हरकतें तो देखो। कौन सा ये बंदे को रोमांटिक रखने के लिए कुछ करती है। सुबह उठते ऐसा ही मुंह उठाकर चली आती है, ना सुर्खी ना काजल। उसके बड़े गम थे जो उसे अब रह रह कर याद आ रहे थे। वो पक्के अज़म बांधने लगा कि कुछ भी हो जाए, उसे नाकों चने ना चबवाए तो उसका नाम भी बदल दे कोई। 24 घंटे तैयार रखूँगा और पल पल बताऊँगा रोमांटिक बंदा क्या है। बच्ची बहुत हल्के में ले लिया है। उसने मुट्ठी बनाकर हथेली पर मारी और शिकवा कुना नज़रों से देखती उमैरा से चिढ़कर वहाँ से निकला। जो बंदा पहले ही बुक है उस पर से नहीं जाती ये लड़की। जाने कैसे अपनी इज्जत की धज्जियाँ खुद बखेरती हैं। उसे नहायत अफसोस हुआ। खैरियत, सब ठीक है?
اسے آندھی طوفان کی طرح آفس میں داخل ہوتے دیکھ کر سبیل نے نوالہ واپس رکھتے پریشانی کے عالم میں کھڑے ہو کر اس سے دریافت کیا، محبت آر یو اوکے ڈارلنگ؟ اس کی سرخ رنگت چہرہ دیکھتے وہ استفسار کرتا اس کی سمت بڑھا کہ اچانک اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں روکا۔ اپنا رومال دے، مجھے کام ہے۔ وہیں ہاتھ اس کے سامنے پھیلاتے اس نے غصہ دباتے کہا۔ سبیل نے ناسمجھی سے اس کی پھیلی ہتھیلی کو دیکھا۔ اب تو تنگ بھی اسے نہیں کیا تھا، کل کا سارا دن اور آج بھی تقریباً۔ پھر یہ غصہ کس بات کا؟ کیا ہوا یار، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کیا کرنا ہے رومال کو؟ وہ الجھ کر سخت پریشانی سے بولا۔ اس کے رومال سے اسے کیا کام ہو سکتا ہے بھلا؟ اور وہ ایسی غیر حالت میں کیوں تھی جہاں اس کی آنکھوں میں سرخی تھی؟ محبت نے اسے دیکھتے لب بھینچے۔ اوکے، وہ سر ہلا کر یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ سبیل کو کچھ سمجھ نہیں آیا، اور ابھی کچھ سمجھتا جب تیر کی تیزی سے وہ فروٹ باکس کے پاس آئی اور اس میں لگی چھری کو نکال کر تیزی سے اپنی ہتھیلی پر گھمائی۔ محبت! سبیل دیکھ کر زور سے دھاڑ اٹھا۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ وہ غصے میں دھاڑتا ہوا اس کے ہاتھ سے چھری چھین کر پھینکتے ہتھیلی کو دیکھا اور سختی سے اس پر اپنی ہتھیلی جما دی۔ مجھے جواب تو اس پاگل پن کی وجہ کیا کیا ہے میں نے جس کی یہ سزا دی ہے؟ وہ اس پر سرد برف سے ٹھنڈے لہجے میں گرج رہا تھا۔ رومال دیں۔ اس کی گرفت سے ہتھیلی چھڑوانے کی کوشش کرتی وہ سپاٹ سرد تاثرات سے آری چہرے کے ساتھ اپنی بات پر زور دے کر بولی۔ آفاق ٹھٹک گیا۔ لب بھینچ کر سرخ چہرے کے ساتھ اس نے جھٹکے سے کھینچ کر صوفے پر اسے پٹکا اور خود جا کر اندر روم سے فرسٹ ایڈ باکس جلدی سے لے آیا۔ میں کہہ رہی ہوں رومال دیں، پٹی نہیں۔ وہ غصے کی شدت سے پاگل ہوتی چیخی۔ آفاق نے غضبناک تیوروں کے ساتھ اس کی بائیں کلائی کو اپنی مضبوط سخت گرفت میں دبوچتے کاٹن سے خون صاف کرنے لگا۔ یہ تو شکر تھا کہ کٹ زیادہ گہرا نہیں آیا تھا، ورنہ وہ اس جنونی پاگل لڑکی کا منہ توڑ دیتا۔ جانے کیا چیز ناگوار گزری تھی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جو خونخوار نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ ڈیٹول سے صاف کرنے لگا، پر بے حس پن تو دیکھو، وہ ذرا سی آہ بھی نہیں کر رہی تھی سوائے اسے گھورنے کے۔ آفاق کو کچھ ٹھٹکا۔ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں میں دیکھتے اس کی آنکھوں کے سامنے ہی جیب سے اپنا سفید برانڈڈ رومال نکالا۔ وہ شاکڈ ہو گئی جب اس نے اس کی نظروں کے سامنے اس کی ہتھیلی پر اپنا رومال باندھ دیا۔ بس ہو گیا، اب وجہ بتاؤ اس پاگل پن کی۔ اس کا ہاتھ دیکھتے وہ اس سے مخاطب ہوا اور باکس میں چیزیں رکھنے لگا۔ کچھ نہیں، وہ ہوش میں آ کر سپاٹ انداز میں کہتی وہ رومال کھولنے لگی۔ مت کرو ایسا، ابھی تکلیف ہوگی۔ اس نے ٹوکا۔ آپ کا سر درد نہیں میری تکلیف۔ اگر اتنا احساس ہے میری تکلیف کا تو اب تک جا چکے ہوتے۔ ہاتھ جھٹک کر چھڑواتی وہ کار تار لہجے میں بول کر اٹھی۔ اس کے ساتھ ہی آفاق کھڑا ہوگا۔ یہ سب کیا تھا؟ اس نے اب غصے سے پوچھا، اور اس کا وہی ہاتھ پکڑ لیا تاکہ وہ پٹی نہ کھولے۔ حقیقت میں اسے بالکل سمجھ نہیں آیا تھا محبت کا یہ رویہ۔ ابھی تو اچھی بھلی اس کے ساتھ کام کر کے گئی تھی اور اچانک واپس آ کر یہ ایکشن۔ کچھ نہیں تھا، ہاتھ چھوڑے میرا، مجھے جانا ہے، وہ غصے سے کہتی کلائی چھڑوانے لگی۔ کچھ نہیں تھا تو رومال مانگنا، ہاتھ کاٹنا، یہ کیسا پاگل پن تھا؟ تم خود کو اذیت نہیں دے سکتی، سمجھی؟ مجھے جواب دو ابھی، وہ سرد لہجے میں باور کرواتا جھنجھوڑ کر بولا۔ اوہ ریئلی؟ کیا آپ نے ٹھیکہ لے رکھا ہے مجھے تکلیف دینے کا؟ وہ استہزائیہ اس سے بولی۔ آفاق کو اس کا اچانک رویہ تو سمجھ نہیں آیا، پر انداز کافی غضبناک لگا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ صرف تکلیف کا نہیں، محبتیں شدتیں لٹانے کا بھی۔ ویسے کافی خطرناک انداز ہے تمہارے حق جتانے کے، ایسے تو ظالم میری جان ہی لے لو گی۔ اچانک ہی جھٹکا دے کر اسے اپنی طرف کھینچتے اس کی کلائی اس کی کمر پر پیچھے لگاتے کان میں سرگوشی سے بولا۔ محبت کے تو اس اچانک افتاد پر حواس جھنجھلا اٹھے۔ دور رہیں آفاق، وہ غیظ و غضب میں چیخی اور اپنی کلائی چھڑانے لگی کہ اس نے سارے فاصلے مٹا دیے۔ وجہ بتاؤ مجھے اس سب کی، ورنہ میں تم سے بڑا سائیکو انسان ہوں۔ ابھی اسی ہی چھری سے اپنا سینہ چیر کر وہاں محبت لکھ دوں گا، جہاں پھر تمہاری پٹی بھی کام نہیں آئے گی، وہ جتا کر بولا۔ نہ صرف چھری کو اپنی نظروں کے فوکس میں بھی لیا۔ محبت اس کے سینے پر سر ٹکائے خوف زدہ کھڑی ہو گئی۔ اس نے یوں سختی سے دبوچا تھا کہ وہ فاصلہ بھی نہ بنا پائی، پر اس کے بتانے سے پہلے سبیل کے دماغ میں دھماکہ ہوا۔ ہاں ہاں ہاں، کہیں یہ جالسی تو نہیں؟ وہ جو صبح میں نے عمیرہ کے ہاتھ پر رومال باندھا، کہکہا لگاتے اس نے خوشگوار شاکڈ کے عالم میں پوچھا۔ شٹ اپ، نفرت ہے یہ میری،
وہ اختلاف سے دھاڑتی ہوئی بولی، نفرت ہے بے تحاشا کہ میں نہیں چاہتی آپ کا برا سایہ میرے آس پاس والے لوگوں پر بھی پڑے۔ سبیل اس کے لہجے میں بے تحاشا حقارت نفرت محسوس کرتا اسے خود سے دور کر گیا۔ اب وہ اپنی سرخ کلائی سہلاتی لہو آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے پاس میرا رومال نہیں، گاج کا رومال ہے جو ایک کام کے لیے ساتھ آئے تھے، ضرورت پڑنے پر میں نے لے کر اس کے ہاتھ پر باندھ دیا۔ اس نے سہولت سے صفائی دی اور جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ مجھے آپ کی صفائی کی ضرورت نہیں مسٹر سبیل آفاق، خوش مت ہوں کہ میں آپ کے نکاح میں ہونے کی وجہ سے ایسا کر رہی ہوں۔ میں بس ایک لڑکی ہو کر ایسا کر رہی ہوں تاکہ آپ کے جال میں وہ معصوم نہ پھنسے۔ وہ حد کر گئی اور اس کے کردار کو گھسیٹ لائی۔ سبیل نے لب بھینچتے اسے دیکھا۔ اس کی خاموشی نے محبت کا دماغ گھما دیا۔ آسان مشورہ ہے، یہ آفس بند کر کے یہاں ایک رومال کا شاپ بنائیں اور ایسی معصوم لڑکیاں جن کے ہاتھ پاؤں منہ کٹ جائیں ان کی آپ مرہم پٹی کر کے نیکیاں کمائیں۔ کیوں؟ وہ تنزیہ پنکاری۔ آئیڈیا اچھا ہے، مستقبل میں ضرور سوچوں گا اگر تم ہاتھ نہ آئی تو۔ وہ سر ہلاتا جواب سنجیدگی سے بولا۔ محبت کے سامنے تارے گھوم گئے۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کے ہاتھ آ جاؤں گی؟ ہرگز نہیں۔ شکر وقت پر آپ کا یہ مکروہ چہرہ تو سامنے آ گیا۔ دکھاؤں گی اسے جس کی صلاح مشورے پر آپ یہاں پہنچے ہیں، اور آئندہ خبردار میرے گھر میں قدم رکھا تو۔ وہ کہتی آپے سے باہر ہوتی، وارن کر کے وہاں سے ٹھا کے ساتھ دروازہ بند کرتی، اس کی سنے بغیر چلی گئی۔ مسئلہ کیا ہے اس عورت کے ساتھ؟ اب تو میں نے کچھ نہیں کیا تھا یار۔ گھر میں تو تمہارے اچھے بھی آنے دیں گے مسز سبیل۔ اس کی بھوک پیاس مر چکی تھی۔ وہ اس کے رویے پر غور و فکر کرتا ہوا اپنی چیئر پر جا کر بیٹھ گیا۔ امیرا؟ اپنی کلین شیف پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے نام بڑبڑایا۔ کیسی لگے گی میرے ساتھ؟ اس نے خود سے سوال کیا، پر مزہ نہیں آیا جو اس کے ساتھ خود کو جوڑ کر آتا تھا۔ میں بھی دیو ہوں، بھاگنا ہے جتنا بھاگ لو، چھوڑنا تو میں نے بھی نہیں تمہیں۔ شعلہ بیگم؟ ٹیبل پر پڑے خون کی بوند انگلی پر سمیٹ کر لبوں سے لگاتے وہاں رکھے اسٹون کے اوپر چھری اس کی نوک پر گھماتا ہوا بولا، اور کچھ دیر بعد خود کو ریلیکس کر کے جا کر ہاتھ چھری واش کر کے آیا۔ فرسٹ ایڈ باکس بھی اپنی جگہ پر رکھے جا کر چیئر پر بیٹھ گیا۔ دفعتاً ڈور ناک ہوا۔ یس کم ان۔ سر، محبت آ چکی ہے۔ نینا اجازت ملنے پر شرمندہ ہچکچاتے ہوئے اندر داخل ہوئی، مؤدب ہو کر بولی۔ سبیل نے آواز پر چونک کر دیکھا اور ان ڈارک براؤن آنکھوں کو خود پر پا کر وہ روح تک لرز گئی، جانے اب کیا سزا دے گا۔ محبت تو کہہ رہی تھی اس نے کچھ نہیں سنا، پر اس کے تاثرات اوکے۔ وہ چونکا، سر ہلا کر سیدھا ہوا اور چھری کو ٹیبل کی دراز میں رکھتے اسے چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ آئیں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ آپ اس کی دوست ہیں نا؟ اس کے سنجیدہ کہنے پر وہ گڑبڑا کر پہلے نفی میں سر ہلانے لگی، پھر یاد آیا محبت تو اس کی سچ میں دوست ہے۔ جی سر، وہ میری دوست ہے، بلکہ بیسٹ فرینڈ ہے، اس نے بوکھلا کر کہا اور چلتی ہوئی چیئر کے پاس آئی۔ اس کا جواب سنتے وہ اسپات میں سر ہلا کر اس کے ریلیکس ہونے کا انتظار کرنے لگا تاکہ اچھے سے بات شروع کر سکے۔ اس نے امیرا کے ہاتھ میں بندھا رومال دیکھا تھا؟ اسے کس نے بتایا کہ میں نے باندھا ہے؟ اس کا پہلا سوال ہوا۔ نینا کی رنگت اڑ گئی۔ کچھ نہیں کہہ رہا، صرف جواب چاہیے۔ آپ گھبرائیں مت، کچھ ڈسکس کرنا ہے، بیٹھ جائیں۔ اس نے نرمی کا احساس دلایا۔ نینا کے دل کو کچھ چبھا۔ ہائے کمینی محبت، کیسے بندے کو ٹھکرا رہی ہے۔ وہ سوچ رہی تھی کاش سر آپ محبت کے شوہر نہ ہوتے تو اس دوست کو میں بتاتی اس کی قدر، پر خیر سے دونوں بگ تھے، اب تو سوچنا حرام تھا، لہٰذا اچھا رشتہ قائم کر لے۔ جی سر، میرا مطلب ہے بھائی، میرا مطلب ہے باس۔ وہ اچانک بوکھلا گئی۔ آفاق نے گہرا سانس بھرتے اس کے سامنے پانی کا گلاس رکھا۔ بغیر جھجک کے وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ گلاس ہونٹوں سے لگا گئی۔ سر، میری دوست بہت اچھی ہے، دل کی بہت پیاری ہے، پلیز اسے غلط مت سمجھیے گا۔ آپ کو تو معلوم ہے اس نے لائف میں کتنا کچھ فیس کیا ہے، اگر اس کی جگہ میں ہوتی تو شاید ابھی تک زندہ نہ ہوتی۔ وہ کہتی کہتی اچانک رو پڑی۔ آفاق لب بھینچے اس کے جھکے سر کو دیکھنے لگا۔ کیا آپ نہیں چاہتی وہ خوش رہے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ وہ نہیں چاہتی، نینا نے منہ بسوڑتے کہا۔ آپ کیا چاہتی ہیں وہ بتائیں۔ اس نے اس کے جواب کی نفی کرتے پھر سوال دہرایا۔ میں تو اسے خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ سوچ لیں، اس نے وارن کیا۔ اس میں سوچنا کیا ہے سر، ہر دوست چاہتی ہے کہ اس کی دوست خوش رہے، اسی طرح میں بھی چاہتی ہوں اللہ پاک میری دوست کا دامن خوشیوں سے بھر دے۔ وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ آفاق مسکرا دیا۔ سو میرے عزیز لسنرز، دیٹ واز دی اینڈ آف ایپیسوڈ 4 آف دی ناول
عید سنگ محبت پر مہوش علی. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ.